बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों का हाल बखूबी जानता है। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, आप सब कैसे हैं? जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे लिसनर्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंबर नागमारिया सीरीज की किस्त नंबर 41 खूनी आंखें का आखिरी हिस्सा पेशे खिदमत करने जा रही हूँ। तो लिसनर्स चले चलते हैं कहानी की तरफ। इस रात चांद आसमान पर निकल आया। चांद निकलते ही चारों तरफ हल्की हल्की रोशनी सी फैली और हर शय नजर आने लगी। अब मारिया को चलने और रास्ता तलाश करने में आसानी हो रही थी। वो चट्टानों में से निकलकर एक नदी किनारे आ गई। यहाँ इसने घोड़े को पानी पिलाया, खुद भी पानी पिया और नदी में से गुजरकर आगे आई तो अचानक इसकी नजरें दरख्तों में से एक पुराने किले के खंडर पर पड़ी। यही वो खंडर था जहाँ अंबर और नाग कैद थे। मारिया इस खंडर की तरफ बढ़ने लगी। इसका ख्याल था कि हो सकता है डाकू इसी जगह छुपे हों, क्योंकि इस जमाने में डाकू ऐसे ही गैर आबाद जगहों को अपना ठिकाना बनाया करते थे। वो दरख्तों के झुंड में से गुजरती पुराने किले के टूटे फूटे घिरे हुए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। वो घोड़े पर सवार थी और इस वजह से किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। इसने अचानक दो आदमियों की बातें करने की आवाज सुनी। वो एक तरफ हट गई। आवाज इसके करीब आई तो दो डाकू दरख्तों से बाहर निकले। ये दोनों डाकू गार के दरवाजे पर रात को पहरा दे रहे थे। वो हंस हंस कर बातें भी कर रहे थे। मारिया के करीब से गुजरते हुए एक डाकू ने दूसरे से कहा, यार सरदार भी बड़ा जिद्दी है, इन लोगों का कत्ल नहीं करना चाहिए। कालू ने बताया था कि इन दोनों के पास बड़ी ताकत है और ये लोग शेर बन जाते हैं। दूसरा डाकू हंस कर कहने लगा, यार कालू के साथ मालूम होता है तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। अरे अकल के अंधे भला कोई इंसान शेर बन सकता है? ये तो कालू के दिमाग का फतूर था। जिस शेर ने सरदार के भाई को हड़प किया वो जंगल का असली शेर था। इस जंगल में तो कसरत से शेर आदमी को हड़प करते रहते हैं। पहला डाकू कहने लगा, यार मुझे यकीन नहीं आता। क्या यकीन नहीं आता? यही कि वो असल शेर था। मैं तो कहता हूँ कि सरदार को चाहिए कि अपने भाई के खून का बदला इन लोगों से ना ले। उन्होंने इसके भाई को नहीं मारा। अगर असल शेर ने इसे हड़प किया है तो फिर इनसे बदला लेने की क्या जरूरत है? मैं सच कहता हूँ, तुम देख लेना, हम पर कोई न कोई मुसीबत जरूर आ जाएगी। दूसरे डाकू ने कहा, तुम बुज़दिल हो जो ऐसी बातें करते हो। तुम्हें रामू डाकू की तरह बहादुर बनना चाहिए। आज सुबह तुम देख लेना, इन दोनों की खाल खींच दी जाएगी और कुछ नहीं होगा। दोनों डाकू बातें करते हुए आगे निकल गए। मारिया का माथा ठनका। वो समझ गई अंबर और नाग इसी गार में किसी जगह कैद हैं और रामू डाकू इन दोनों को आज सुबह कत्ल करने वाला है। मगर वो बड़ी हैरान थी कि अंबर और नाग ने डाकू की कैद से फरार होने की कोशिश क्यों नहीं की। इसका मतलब साफ ये था कि इन लोगों को उन्होंने जंजीरों में कुछ इस तरह जकड़ रखा होगा कि वो बेबस हो गए होंगे। कम से कम नाग जरूर बेबस हो गया होगा और नाग की वजह से अंबर भी कुछ नहीं कर रहा होगा। बहरहाल मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर मारिया ने अपना काम शुरू करने का फैसला कर लिया। वो घोड़े पर से उतरकर दरख्त के पीछे होकर खड़ी हो गई। दोनों पहरेदारों को पहरा देते हुए जब आगे से घूम कर वापस आए तो दरख्त के पास खड़े घोड़े पर इनकी नजर पड़ी। वो बड़े हैरान हुए कि ये घोड़ा कहाँ से आ गया। वो जल्दी से घोड़े के पास आकर ताज्जुब से तकने लगे, ये घोड़ा कहाँ से आ गया? अभी अभी जब हम यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ कोई भी घोड़ा नहीं था, फिर ये अचानक कहाँ से आ गया? दूसरे ने कहा, मेरा ख्याल है जरूर किसी दूसरे डाकू का कोई आदमी खबर लेकर सरदार के पास आया है, मगर आज तक जो आदमी भी कोई खबर लेकर आया इसने कभी यहाँ घोड़ा नहीं खड़ा किया। पहला बोला, वो हमेशा यहाँ आकर आवाज देता है, हम इसकी आवाज का जवाब देते हैं और फिर वो हमसे इजाजत लेकर अंदर जाता है। मगर ये कौन सवार है कि घोड़ा यहाँ खड़ा करके हमसे इजाजत लिए बगैर अंदर चला गया? दूसरे ने कहा, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं अंदर चलकर खबर करता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जल्दी जाओ और अंदर वाले पहरेदारों से ये मालूम करो कि कोई आदमी अंदर गया है। पहला डाकू बाहर घोड़े के पास ही खड़ा रहा। दूसरा डाकू अंदर चला गया। इसके अंदर जाते ही पहले डाकू ने घोड़े की गर्दन पर हाथ रखकर कहा, क्यों भाई घोड़े, जरा ये तो बताओ कि तुम पर कौन सवार होकर यहाँ आया? मारिया इसकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। डाकू घोड़े से बातें कर रहा था। मारिया के लिए वक्त जाया करना बड़ा नुकसानदेह था। इसने घोड़े के चेहरे पर हाथ फेरा तो घोड़ा जोर से हिनहनाया। डाकू ने कहा, अरे डरते क्यों हो? बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारा सवार कौन है और तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? मारिया अब डाकू के बिल्कुल पीछे आ गई थी। इसने बड़े आराम से डाकू के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, मैं आई हूँ इस घोड़े पर सवार होकर, मैं इस जंगल की चड़ेल हूँ। डाकू का रंग फक हो गया। कंधे पर इसने हाथ को महसूस किया और आवाज भी सुनी। इसकी टांगे थर थर कांपने लगी।
ماریا نے اس کے کان میں آواز بدل کر کہا، میں تم سب ڈاکو کو کچا چبا کر کھانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ جن 2 قیدیوں کو سردار پکڑ کر لایا ہے وہ کہاں ہے؟ ڈاکو کی زبان خوف سے بند ہو گئی تھی، اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ماریا نے اس کے کندھے کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، بولو کہاں ہے وہ لوگ؟ ڈاکو پر زیادہ خوف طاری ہو گیا، اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ ایک دم سے بے ہوش ہو کر کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر گر پڑا۔ ماریا نے اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا اور اسے گھسیٹ کر پیچھے لے جا کر گھنی جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اب وہ دوسرے ڈاکو کے غار سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوگی تاکہ گھوڑا ڈاکو کو دکھائی نہ دے۔ وہ اسی جگہ پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ڈاکو باہر آ گیا۔ وہ اکیلا تھا، شاید وہ یہ معلوم کر کے آ رہا تھا کہ اندر کوئی غیر آدمی یا مہمان نہیں آیا۔ ڈاکو اس جگہ آ گیا جہاں وہ اپنے ساتھی پہرے دار کو چھوڑ کر گیا تھا۔ اس جگہ آ کر ڈاکو نے بڑے غور سے ادھر ادھر دیکھا اور اپنے ساتھی کو تلاش کیا، مگر وہ اسے کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس نے اسے آوازیں دیں، مگر وہ وہاں ہوتا تو اسے ملتا۔ وہ تو بے ہوش ہو کر جھاڑیوں کے اندر پڑا تھا۔ اس نے اپنے ساتھی کی تلاش شروع کر دی۔ اب ماریا گھوڑے سے نیچے اتر آئی۔ اس نے گھوڑے کو جھاڑیوں کی اوٹ میں کر لیا اور ڈاکو کے پیچھے آ کر اس نے پتھر اٹھا کر آہستہ سے ڈاکو کے آگے پھینک دیا۔ ڈاکو نے تڑپ کر پیچھے دیکھا اور کہا، یار کیوں تنگ کر رہے ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ میں معلوم کر آیا ہوں اندر کوئی نہیں آیا۔ پھر یہ گھوڑا کس کا تھا؟ ارے اب تو وہ گھوڑا بھی کہیں نہیں ہے۔ یار اب سامنے آ جاؤ، بس بہت ہو گئی۔ ماریا اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ قریب آ کر اس نے کہا، سنو میں جنگل کی بدرو ہوں، چڑیل ہوں، تم مجھ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ابھی ماریا باتیں ہی کر رہی تھی کہ ڈاکو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ وہ خوف سے سفید ہو گیا۔ ماریا نے پوچھا، مجھے بتاؤ وہ 2 قیدی کہاں ہیں جنہیں تمہارا سردار پکڑ کر اپنے ساتھ لایا ہے؟ ڈاکو کے دانت خوف سے بچنے لگے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے، ارے چڑیل، دونوں قیدی اندر ہیں۔ ماریا نے آواز بگاڑ کر کہا، سردار انہیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ ہاں چڑیل، وہ صبح انہیں ہلاک کر دے گا۔ ماریا نے زمین سے پتھر اٹھا کر زور سے ڈاکو کے سر پر دے مارا۔ وہ چکر کھا کر زمین پر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ ماریا نے اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونسا اور اسے گھسیٹ کر جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اب وہ غار کے دروازے میں اندر داخل ہو سکتی تھی، لیکن گھوڑے کو ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ اس نے گھوڑے کو ایک جگہ چھپا کر درخت سے باندھ دیا اور خود غار کے دروازے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ غار کا دروازہ جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی پرانے بادشاہ کا قلعہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے کھنڈر بن چکا ہے۔ ماریا پرانے قلعے کے اندر داخل ہو گئی۔ قلعے کے دروازے میں پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ ماریا اندھیرے میں اس خیال سے آگے بڑھتی گئی کہ شاید کہیں سے روشنی کی کوئی کرن نظر آ جائے اور اسے ڈاکو کے غار کے اندر جانے کا راستہ مل جائے۔ وہ آگے بڑھی تو اس نے دیکھا ایک جگہ غار کا دروازہ سا بنا ہوا ہے۔ بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ٹیک لگا کر دروازے کے منہ پر 2 ڈاکو بیٹھے پہرا دے رہے تھے۔ ماریا قریب جا کر کھڑی ہوگی۔ پہرے داروں نے جب پتھروں پر کسی کے قدموں کی ہلکی سی آواز سنی تو وہ چوکنے ہو گئے۔ تم نے آواز سنی؟ ہاں سنی، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ پہرے دار نے دیوار میں سے جلتی ہوئی مشعل نکال کر آس پاس اچھی طرح دیکھا، مگر سچ مچ وہاں کوئی نہیں تھا۔ ماریا پاس ہی چپ چاپ کھڑی تھی، لیکن پہرے دار اسے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ ماریا اندر جانے کا کوئی بہانہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ ان پہرے داروں کو جل دے کر کس طرح اندر جایا جائے۔ پہرے داروں میں سے ایک نے کہا، میں نے سردار اور دوسرے ساتھیوں کی آنکھ بچا کر زیتون کے تیل کا ایک مرتبان چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے 2 اشرفیاں دو تو میں تمہیں آدھا مرتبان دے دوں گا۔ دوسرا بولا، 2 اشرفی تو میرے پاس نہیں، کم بخت سردار ڈاکہ مارنے جاتا تو ہمیں یہاں پیرے پر بٹھا جاتا ہے، کہیں سے مال نہیں ملتا۔ تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں ہرن کی ایک کھال دے سکتا ہوں۔ پہلے پہرے دار نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس کھال نہیں ہے۔ تم اگر کہو تو میں ابھی تمہیں لا کر دیتا ہوں۔ ہاں جاؤ، ہرن کی کھال لا کر دکھاؤ، میں آدھا تیل ابھی نہیں دوں گا۔ دوسرے پہرے دار وہاں سے اٹھ کر غار کے اندر ہرن کی کھال لینے چلا گیا۔ آدھا میدان صاف ہو گیا۔ ماریا کے لیے وقت بڑا کم تھا، رات گزر رہی تھی، اسے جو کچھ کرنا تھا ابھی ابھی کرنا تھا۔ جب وہ آگے بڑھی تو اس کے قدموں کی آواز پھر آئی۔ پہرے دار پھر چوکنا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، بار بار آنکھیں جھپکانے لگا کہ ابھی آواز آئی لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا۔ ماریا پہرے دار کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ماریا نے زور سے ایک پتھر پہرے دار کے سر پر دے مارا، وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑا۔ ماریا جلدی سے واپس اسی جگہ پر چلی گئی جہاں وہ پہلے کھڑی تھی۔ دوسرا پہرے دار ہرن کی کھال لے کر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ ماریا چپکے سے دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کر آگے بڑھنے لگی۔ ایک موڑ گھومنے کے بعد اسے دور سے روشنی نظر آئی۔ یہ ایک مشعل کی روشنی تھی جو ایک دیوار کی تاک میں لگی جل رہی تھی۔ سامنے اسے پہرے دار آتا دکھائی دیا۔ اس نے ہاتھ میں کھال پکڑ رکھی تھی۔ ماریا نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ اس کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ ماریا آگے نکل گئی۔ باہر جا کر پہرے دار نے جب اپنے ساتھی کو بے ہوش دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ جلدی سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔
اسے ہوش آیا تو پوچھنے لگا، تم بے ہوش کیسے ہو گئے؟ دوسرا پہرے دار بولا، وہ کسی نے میرے سر پر پیچھے سے پتھر مارا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کیسی پاگلو سی باتیں کر رہے ہو بلا؟ یہاں کہاں سے کوئی آ جائے گا جو نظر بھی نہیں آتا اور پیچھے سے تمہیں مار کر بے ہوش کر کے چلا گیا؟ ضرور تم نے کوئی جاگتے میں خواب دیکھا ہے۔ نہیں نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے خواب نہیں دیکھا، میں نے واقعی کسی کو محسوس کیا تھا، یہاں کوئی تھا۔ چلو یار اٹھو، آؤ چل کر پہرا دیتے ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے ہرن کی کھال لے آیا ہوں۔ دونوں پہرے دار دروازے پر آ کر پہرا دینے لگے۔ دوسرے پہرے دار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں ہوئے تھے، وہ ہکا بکا سا تھا۔ ماریا اندر گار میں ایک کوٹری کے باہر کھڑی تھی، اندر سے اسے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ کوٹری ڈاکو کے سردار کی کوٹری تھی۔ ڈاکو کا سردار رامو اپنے ساتھی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ ماریا ان کی باتیں سننے لگی۔ سردار کہہ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر میں چل کر ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا جائے گا اور پھر ہم ریاست میں ڈاکہ ڈالنے چلیں گے۔ دن جنگل میں بسر ہوگا، رات ڈاکہ ڈالیں گے۔ سردار کے ساتھی نے کہا، سردار میرا خیال ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ دیا جائے۔ سردار نے طیش میں آ کر کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے بھائی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان دونوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے؟ ساتھی نے کہا، سردار میں تمہارے بھائی سے ہمدردی رکھتا ہوں، مگر میں بڑے ادب سے کہوں گا کہ تمہارے بھائی کو شیر نے ہلاک کیا ہے، ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ یہ بکواس ہے، انہوں نے شیر کی کھال پہن کر میرے بھائی کو خنجر سے ہلاک کیا ہے۔ تم سردار ہو، تم جو حکم دو گے ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا تو ہم پر ضرور کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ سردار نے اونچی آواز میں کہا، تم ایک بہادر ڈاکو ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہیں تو چاہیے کہ تم خود ان دونوں قاتلوں کو قتل کرو۔ بہرحال میں ان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ دروازہ کھلا اور سردار باہر نکل کر دوسری کوٹری میں چلا گیا۔ ماریا ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی ماریا سردار کی کوٹری کے اندر چلی گئی۔ کوٹری میں ایک آدمی جس کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سانپ کی طرح سرخ تھی، ایک پتھر کے پاس بیٹھا چھرا تیز کر رہا تھا۔ سردار کہہ رہا ہے، چھرے کو اچھی طرح تیز کرنا کہ میرے بھائی کے قاتلوں کی کھال تیزی سے اترنا شروع ہو جائے۔ جلاد نے کہا، سردار فکر نہ کرو، تمہارے حکم سے اب تک کتنے ہی لوگوں کی کھال کھینچ چکا ہوں، تم دیکھو گے کہ میں ان کمینوں کی کھال کی صفائی سے کھینچتا ہوں، بس یہی میں چاہتا ہوں۔ شاباش، میں تمہیں انعام سے مالا مال کر دوں گا، تم چھری تیز کرو، میں چل کر قاتلوں کو تیار کرتا ہوں۔ سردار کوٹری سے نکل کر باہر گیا تو ماریا جلاد کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا، تم آج تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کو قتل کر چکے ہو، کیا تمہیں اپنی موت یاد نہیں ہے؟ جلاد نے چونک کر پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ جلاد چھری پھینک کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کوٹری کے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، مگر وہاں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بولا، کون ہے؟ ماریا نے آواز بدل کر کہا، میں ہوں، تمہاری موت۔ اس کے ساتھ ہی ماریا نے کوٹری کا دروازہ اندر سے بند کر دیا، کنڈی چڑھا دی۔ جلاد باہر کو بھاگا۔ ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ ماریا نے خنجر اس کی پشت میں گھونپ دیا۔ جلاد تڑپ کر پیچھے گھوما، ماریا پرے ہٹ گئی۔ اس نے دوسرا وار جلاد کے سینے پر کیا اور خنجر کھینچ لیا۔ جلاد کے سینے سے خون کا فوارہ نکل پڑا، وہ چکرا کر گرا۔ اس نے ایک زبردست چیخ ماری اور دم توڑ دیا۔ ماریا نے جلدی سے کنڈی کھول دی۔ وہ باہر نکلی ہی تھی کہ اس کی چیخ کی آواز سن کر ڈاکو کا سردار لپک کر اس کی کوٹری میں داخل ہوا۔ ماریا وہاں سے اس طرف آ گئی جہاں ایک ستون کے ساتھ اس نے امبر اور ناگ کو دیکھا تھا کہ زنجیروں میں جکڑے پڑے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ماریا نے پاس جا کر کہا، امبر بھائی، ارے ماریا بہن تم؟ ہاں بھائی، خدا کا شکر ہے کہ تم اور ناگ بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ ناگ نے کہا، ہم ایک مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مگر فکر نہ کرو، اب ہم نے حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ماریا بولی، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، میں نے جلاد کو قتل کر دیا ہے، ڈاکو کا سردار اس کی کوٹری میں گیا ہے۔ شاباش، یہ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ جلاد بڑا ظالم شخص تھا، اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اب تم ایک طرف دیوار کے پاس رکھ کر بیٹھ جاؤ، تم آرام کرو، اب ہمارا کام دیکھو، ہم ان لوگوں کو کیسا تگنی کا ناچ نچواتے ہیں۔ ماریا نے کہا، میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی، میں بھی تمہارے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کروں گی۔ ہے یہ تمہاری مرضی ہے، مگر تم کہاں پھنس گئی تھی؟ ماریا نے کہا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، میں ایک بڑے ہی خطرناک قسم کے جادوگر کے ہتھے چڑھ گئی تھی جس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کی قید سے فرار ہو کر بھاگی۔ تم دونوں کا ایک جگہ سے سراغ ملا اور تلاش کرتی کرتی اس جگہ پہنچ گئی۔ وہ بھی باتیں ہی کر رہے تھے کہ غار میں شور مچ گیا کہ جلاد کو کسی نے قتل کر دیا۔ سارے ڈاکو جمع ہو گئے۔ سردار امبر اور ناگ کے پاس آ کر بولا، کسی سازشی نے میرے سب سے بہترین دوست جلاد کو ہلاک کر دیا، مگر میں تمہارے لیے ایک اور جلاد لے کر آیا ہوں، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چلو تیار ہو جاؤ موت کے لیے۔
سردار نے دوسرے جلاد کو آواز دی۔ ایک اور سیاہ موٹا بدن والا جلاد ہاتھ میں تلوار لیے سامنے آ گیا۔ سردار نے کہا، ان لوگوں نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، آگے بڑھ کر ان سے میرے بھائی کے خون کا بدلہ لو اور میرے سینے میں ٹھنڈک پیدا کرو۔ جلاد نے سر جھکایا اور تلوار لے کر امبر اور ناگ کی طرف بڑھا۔ امبر نے ناگ سے کہا، ناگ اب تم اپنی جان بچاؤ، پیچھے جا کر ماریا کے پاس کھڑے ہو جانا، اور اگر کسی طرح ہم ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تو باہر جنگل کی ندی پر میرا انتظار کرنا۔ سردار نے کہہ لگا کر کہا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہاں سے کیسے بچ کر جا سکو گے؟ جلاد حملہ کرو۔ جلاد حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ناگ نے سانس زور سے اوپر کھینچا اور وہ ایک دم سے غائب ہو کر سانپ بن گیا۔ سانپ بنتے ہی اس نے جلاد کی پنڈلی پر ڈسا اور پلک جھپکتے ہی پیچھے اس کی طرف چلا گیا جہاں ماریا کھڑی تھی۔ ماریا نے سانپ کو آتے دیکھا تو اس نے لپک کر اسے گود میں اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ ماریا کے گلے میں آتے ہی سانپ بھی اس کے ساتھ غائب ہو گیا۔ جلاد کے جسم پر زہر نے داخل ہو کر طوفان مچا دیا۔ وہ لرزنے لگا، اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی، گلا بند ہونے لگا، رگیں خشک ہو گئی، ناک اور کان سے خون جاری ہو گیا۔ سردار نے اسے سنبھالا مگر وہ گر پڑا اور گرتے ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ ڈاکو آگے بڑھے۔ سردار یہاں سانپ تھا، وہ آدمی غائب ہو گیا، قاتل غائب ہے، قیدی غائب ہے، وہ غائب ہو کر سانپ بن گیا، سانپ بن گیا۔ ڈاکو میں شور مچ گیا۔ سردار نے چیخ کر کہا، بزدلو خبردار، کسی نے آواز نکالی، میں خود اس قاتل کو ہلاک کروں گا، دیکھتا ہوں میرا کوئی کیا بگاڑتا ہے۔ سردار نے جلاد کے ہاتھوں سے تلوار لے کر امبر کے سر پر دے ماری۔ تلوار امبر کے سر سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو کر گر پڑی۔ سردار بچکا ہو کر رہ گیا۔ اس نے دوبارہ حملہ کیا، دوسری بار بھی تلوار امبر کے سر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ اب ناگ نے ماریا کے گلے سے اتر کر رینگنا شروع کر دیا، پھر زمین سے چھلانگ لگا کر اس کی گردن کو جکڑ کر اپنا پھندا سردار کے منہ کے آگے کر کے جھولنا شروع کر دیا۔ سردار کی تو جان ہی نکل گئی۔ دوسرے ڈاکو پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ ایک سردار کا ساتھی آگے بڑھا، سانپ کو مارے کہ سانپ نے اپنا منہ سردار کے ہونٹوں کے بالکل قریب کر دیا۔ سردار کی چیخ نکل گئی۔ امبر نے کہا، اگر کسی نے سانپ کو ہاتھ لگایا تو سانپ سردار کو ڈس کر مار ڈالے گا، وہیں رکے رہو، کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ ڈاکو اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ امبر نے زنجیریں توڑ ڈالی اور آزاد ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کہو اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سردار نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، میں پھر کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ ماریا بھی قریب آ گئی۔ اس نے کہا، امبر یہ پھر سے ڈاکے مارے گا اور لوگوں کو قتل کرتا پھرے گا، اس کا اعتبار نہ کرنا، اسے قتل کر دو، سانپ اسے مار ڈالو۔ سردار نے ہاتھ باندھ کر کہا، میں کالی ماتا کی قسم کھاتا ہوں کہ آج سے کوئی برا کام نہیں کروں گا، میں برے کام کی زندگی میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی برے کام نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، میں اب کسی کو قتل نہیں کروں گا، کسی کا گھر نہیں لوٹوں گا۔ امبر نے کہا، ناگ تمہارا کیا خیال ہے؟ ناگ نے کہا، اسے معاف کر دیتے ہیں امبر، شاید اب یہ انسانوں کے لیے بھلائی کا کام کرے۔ امبر نے سردار سے کہا، اگر تم قسم کھاتے ہو کہ آج سے پھر کبھی لوگوں پر ظلم نہیں کرو گے بلکہ ان کی بھلائی کے لیے کام کرو گے تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ سردار نے ہاتھ باندھ کر کہا، بھائی میں نے کالی ماتا کی قسم کھائی ہے، ہم لوگ جب کالی ماتا کی قسم کھاتے ہیں تو پھر ہمیشہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ میں اب نیک بن کر زندگی گزاروں گا، میں ساری دولت غریبوں میں لٹا دوں گا، جن کا مال لوٹا ہوا ہے ان کو واپس کر دوں گا، آئندہ سے کبھی ڈاکے نہیں ڈالوں گا، کبھی کسی کے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گا، مجھے معاف کر دو۔ امبر نے ماریا سے کہا، ماریا بہن، اسے ایک موقع نیک بننے کا دے دینا چاہیے، اگر اس نے پھر اپنی ظالمانہ زندگی شروع کر دی تو پھر ہم اسے خود آ کر قتل کر دیں گے۔ ماریا نے کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ امبر نے اشارہ کیا۔ سانپ سردار کی گردن سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اس نے زور سے سانس کھینچا اور پھر سے انسان کی شکل میں واپس آ گیا۔ یہ شرارت دیکھ کر سارے کے سارے ڈاکو سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اس قسم کی جادوگری نہیں دیکھی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ لوگ آسمان کے دیوتا ہیں، انسان نہیں ہیں۔ رامو ڈاکو نے امبر اور ناگ کی زبردست دعوت کی۔ وہ اب سیدھی راہ پر آ گیا تھا۔ وہ امبر اور ناگ کی پوجا کرنے لگا تھا۔ سارے ڈاکو ان کے پجاری بن گئے تھے۔ رامو ڈاکو کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کون سی عورت ہے جو غائب ہے اور جس کے ساتھ امبر اور ناگ چوری چھپے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ رامو ڈاکو کی پہلے تو جرت نہ ہوئی، مگر پھر اس نے دعوت میں پوچھ ہی لیا کہ وہ عورت کون ہے جس کی وہ آواز تو سنتے ہیں مگر شکل نظر نہیں آتی۔ امبر نے کہا، رامو اب تم نے یہ سوال کر دیا ہے، آئندہ اس قسم کی بات زبان پر کبھی نہ لانا۔ یہ آسمان کی ایک دیوی ہے، یہ ایک بید ہے، اس بید کو تم نہیں سمجھ سکتے، اس بید کو سوائے ہمارے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ رامو ڈاکو نے ہاتھ باندھ کر کہا، سرکار میری توبہ جو آئندہ کبھی یہ الفاظ اپنی زبان پر لاؤں۔ آپ سب آسمان کے دیوتا ہیں اور دیوتاؤں کی باتیں دیوتا ہی جان سکتے ہیں، ہم آدمی نہیں جان سکتے۔ امبر، ناگ اور ماریا 4 روز تک رامو ڈاکو کے مہمان رہے۔ 5ویں روز وہ اس سے اجازت لے کر پالی پتر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پالی پتر کا سفر اب بہت تھوڑا رہ گیا تھا۔
رامو ڈاکو کی زبانی انبر کو معلوم ہوا کہ چندرگپت کا بیٹا سمراٹ اب پائلی پتر کے تخت پر بیٹھا ہے۔ سمراٹ نے اپنے مکار اور ظالم وزیر چنکیا کی ہدایت پر بدھ مذہب کے ماننے والوں پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے ہیں۔ چنکیا خود بھی برہمن ہے اور بدھ مذہب برہمنوں کے خلاف ہے۔ سمراٹ کا باپ چندرگپت ایک نیک دل راجا تھا۔ اس نے بدھ مت کو ماننے والوں کے ساتھ بڑا نیکی کا سلوک کیا تھا، مگر چنکیا نے چندرگپت کے بعد اس کے بیٹے سمراٹ کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ انبر نے ناگ سے کہا، ناگ، شاید تمہیں یاد ہوگا کہ ہم ایک بار جنگل میں بدھ مت کے ایک بہت نیک دل درویش سے ملے تھے جس نے ہمیں تبت تک پہنچا دیا تھا۔ ناگ نے کہا، ہاں انبر بھائی، مجھے یاد ہے، یہ آج سے بہت برس پہلے کی بات ہے۔ ماریا بولی، ہاں، بدھ مت کے ماننے والے بڑے نرم دل اور محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو کسی کیڑے مکوڑے کو بھی تکلیف دینا اپنے مذہب کے خلاف سمجھتے ہیں، پھر چنکیا برہمن ان کے خلاف کیوں ہو گیا ہے؟ انبر نے کہا، اس لیے کہ بدھ مت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ سب انسان برابر ہے، شودر اور برہمن میں کوئی فرق نہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ برہمنوں کی حکومت اس طرح خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ برہمن تو شودروں سے نفرت کرتے ہیں، اگر کوئی شودر ان کے قریب سے بھی گزر جائے تو وہ جا کر نہاتے ہیں۔ ناگ نے کہا، یہ تو انسانیت کے خلاف بات ہے۔ ہاں، اسی لیے میں چونکہ برہمن کے خلاف ہوں اور چاہتا ہوں کہ پائلی پتر جا کر بدھ لوگوں کو چنکیا کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں۔ ہمیں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ ماریا نے کہا، مجھے بھی یاد ہے، تبت میں بدھ مت کے درویشوں نے ہماری دل کھول کر مدد کی تھی۔ وہ تو سوائے محبت کے اور کچھ نہیں جانتے۔ ان کے بخشو لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کی خدمت کرتے ہیں اور جو روکی سوکھی مل جائے اسے لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ کوئی انہیں کھانا دے تو شکریہ ادا کرتے ہیں، کوئی انہیں برا بھلا کہے تو کچھ نہیں کہتے۔ پھر ایسے اچھے لوگوں سے دشمنی کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ انبر نے کہا، یہی تو میں تمہیں بتا چکا ہوں ماریا کہ جو یہ برہمن لوگ ہیں انہوں نے اپنے ملک میں لوگوں کو یقین دلا رکھا ہے کہ وہ سب سے اونچی نسل کے لوگ ہیں اور باقی سب لوگ ان سے نیچے ہیں اور انہیں بھگوان نے صرف ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ تو غلط بات ہے، ناگ نے کہا۔ اسی طرح باتیں کرتے انبر، ناگ اور ماریا اپنے گھوڑوں پر سوار پائلی پتر کو جانے والی سڑک پر چلے جا رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی کچی سڑک تھی جو جنگل سے ہو کر گزر رہی تھی۔ شام کو یہ لوگ جنگل سے باہر نکل آئے۔ اب ان کے سامنے ایک وادی تھی۔ وادی دو پہاڑوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی تھی۔ پہاڑ کافی فاصلے پر تھے۔ موسم گرم تھا، فضا میں گرمی تھی، صرف درختوں کی چھاؤں میں ٹھنڈک تھی۔ انبر نے کہا، یہ وادی ہمارے سفر کی آخری وادی ہے۔ اس وادی کے آخر میں ایک دریا ہے، اس دریا کے پار ہمیں پائلی پتر کے شہر کی دیوار نظر آئے گی۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، ماریا نے کہا۔ ہم پہلے ہی بہت سفر کر چکے ہیں، اب تو دل چاہتا ہے کہ اس شہر میں اگر حالات اچھے ہوں تو ایک آدھ سال رہ کر آرام کیا جائے۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، گھبراؤ نہیں ماریا بہن، حالات یہاں بھی اچھے نہیں ہوں گے، وہ تو سن ہی رہی ہوں۔ ماریا نے انبر کی طرف دیکھ کر کہا، ہم نے ایک غلطی کی انبر بھائی، جو سمندر کنارے خزانے کے صندوق زمین میں دفن کر کے وہاں کوئی پہرے دار مقرر نہیں کیا۔ انبر بولا، پہرے دار کہاں سے بٹھاتے؟ ماریا نے کہا، ہم ناگ سے کہہ کر سانپ یا اژدہے کی خدمت حاصل کر سکتے تھے۔ ہاں، ایسا ہم ضرور کر سکتے تھے۔ کیوں ناگ بھائی، کیوں نہیں؟ آپ لوگ اگر وہاں مجھے کہتے تو میں کسی بھی زہریلے اژدہے کو وہاں پہرے پر بٹھا سکتا تھا۔ ماریا نے پوچھا، کہ اب ایسا نہیں ہو سکتا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا اب تم ایسا نہیں کر سکتے کہ یہاں سے کسی سانپ کو حکم دو کہ وہاں جا کر خزانے پر پہرا دے؟ کیونکہ یہ ملک تو ٹھگو ڈاکوں سے بھرا پڑا ہے جو زمین کا سینہ چیر کر دولت باہر نکال لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خزانہ چرا لیا جائے۔ انبر نے کہا، ماریا بہن، اگر کوئی خزانہ لے جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ بے شک لے جائے، ہمیں دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ ماریا بولی، وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمارا خزانہ ہمیں بڑی تکلیفیں اٹھانے کے بعد حاصل ہوا ہے۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ خزانہ ڈاکو اور ٹھگ لوگ اڑا کر لے جائیں۔ اگر ہمیں اس کی ضرورت نہیں تو ہم اسے یہاں غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ ناگ بولا، ماریا ٹھیک کہتی ہے انبر بھائی، ہمیں اپنے خزانے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہم نے بڑی جان جوکھوں کے بعد یہ خزانہ تلاش کیا ہے۔ انبر نے کہا، تو پھر تم ہی اس کی حفاظت کا کچھ بندوبست کرو۔ ویسے میرا خیال ہے کہ اس جگہ دبا ہوا خزانہ محفوظ ہی رہے گا۔ نقشہ تو ہمارے پاس ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہو سکتی۔ ماریا نے کہا، نہیں نہیں ناگ بھائی، اگر تم کسی اژدہے کو وہاں پہرے کے لیے بیچ سکتے ہو تو بیچ دو۔ بہت اچھا، میں کوشش کر کے بلاتا ہوں کسی کو۔ انبر نے ناگ کو اجازت دے دی۔ ناگ گھوڑے پر سے اتر کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ انبر اور ماریا بھی اس کے قریب ہی گھوڑوں پر سے اتر کر بیٹھ گئے۔ ناگ نے آگ جلا لی۔ جب آگ خوب جل اٹھی تو اس نے جیب سے ایک تحف نکال کر آگ میں ڈال دیا۔ دھواں سا اٹھا۔ ناگ نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر وہ منتر پڑھتا رہا، پھر اس نے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کر کے کہا، اے ناگ پھن، اے ناگ پھن، تو جہاں کہیں بھی ہے میری آواز سن اور میرے پاس جلدی سے پہنچ جا۔
اے ناگ پھن، اے ناگ پھن۔ ناگ خاموش ہو گیا۔ اچانک جنگل میں ایک سسکاری سی سنائی دی۔ آگ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ندی کنارے جھاڑیوں میں سے نکل کر ایک سرخ رنگ کا اژدہا اپنا بڑا سا پھن پھیلائے ان کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے۔ ناگ کے قریب آ کر ناگ پھن اژدہے نے اپنا سر جھکا دیا اور 2-4 بار سیٹی بجائی۔ زبان نکال کر سسکاریاں بھری۔ وہ اپنی زبان میں ناگ سے پوچھ رہا تھا، اے ناگ دیوتا، اے شیش ناگ، اے سانپوں کے بادشاہ، کیا حکم ہے؟ اس غلام کو کس خدمت کے لیے یاد کیا آپ نے؟ آپ حکم کرے، میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں۔ ناگ نے کہا، سرخ ناگ پھن، یہاں سے 1 مہینے کے سفر پر اس ملک ہندوستان کے مغربی ساحل پر ہمارا ایک بادبانی جہاز کھاڑی میں درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں کھڑا ہے۔ اس سے ذرا فاصلے پر ہمارا ایک قیمتی خزانہ دفن ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس جگہ پہنچ کر ہمارے خزانے کی اس وقت تک حفاظت کرو جب تک کہ ہم واپس نہیں آ جاتے۔ کیا سمجھ گئے ہو؟ سرخ ناگ نے سر جھکا کر کہا، سمجھ گیا ہوں ناگ دیوتا۔ ناگ نے کہا، نقشے کا خزانہ ہم نے خزانے کی ڈھیری پر بیٹھ کر بنایا تھا، تم اسے سونگھ لو، یہ مٹی کی بو تمہیں خزانے تک پہنچا دے گی۔ سرخ ناگ بولا، بہت بہتر شیش ناگ۔ اژدہے کو نقشے کا چمڑا سنگا دیا گیا۔ نقشے کو سونگھتے ہی اژدہا اپنے لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ ناگ نے ماریا اور امبر سے کہا کہ اب وہ مطمئن رہیں کہ ان کا خزانہ محفوظ رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اب ہم بالکل مطمئن ہیں۔ ماریا نے اندیشہ ظاہر کیا کہ شاید سانپ کہیں راستہ نہ بھول جائے۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، ہم راستہ بھول سکتے ہیں مگر سانپ کبھی راستہ نہیں بھول سکتے۔ وہ مٹی کی بو سونگھتے اپنی منزل پر ٹھیک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ رات انہوں نے وہیں بسر کی اور صبح پالی پتر کو روانہ ہو گئے۔ تو پیارے لسنرز، خونی آنکھیں کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیو کہانی تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔